बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का एक उर्दू नावल पावरलैंड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मजहर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज करता चलूं कि इस कहानी की तमाम इकसात बिलतरतीब सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। सुलेमान एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, लेकिन दूसरे लम्हे कमरे में मौजूद बेड को खाली देखकर वो एक लम्हे के लिए ठिठक गया। फिर उसकी नज़रें तेज़ी से मुल्हिका गुसलखाने के दरवाजे की तरफ घूमी, लेकिन दरवाजे की चौपट खुला देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसका हाथ बेइख्तियार अपने सर की तरफ बढ़ा और वो उंगली से बालों को यूं खुजाने लगा जैसे कोई बात जो जहन में अटक गई हो और उसे बालों से बाहर निकालना चाहता हो। उसकी तेज नज़रों ने सर्च लाइट के से अंदाज में इधर उधर घूमकर पूरे कमरे का जायजा लिया और फिर उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के आसार नमूदार हुए और तेजी से बढ़ते चले गए। बात शायद उसकी समझ से बाहर थी कि इमरान रात को कमरे में सोया और बैरूनी दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन इमरान कमरे से गायब था, जबकि उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। हैरत है, साहब कहाँ गए? सुलेमान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ भागता चला गया। साहब गायब हैं जनाब। सुलेमान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही तेज़ लहजे में कहा। गायब हैं? क्या मतलब? ड्राइंग रूम में बैठे हुए सर सुल्तान ने बौखला कर खड़े होते हुए कहा। उनके चेहरे पर मौजूद पहले से बेचैनी के तासुरात और बढ़ गए। आंखों में खौफ के साए से तैरने लगे। मैं सच कह रहा हूँ जनाब। साहब रात को कमरे में सोए थे और अब गायब हैं। मैंने गुसल खाना भी देख लिया है, सुलेमान ने परेशान से लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, तो मुजरिम उसे भी ले गए? अब क्या होगा? सर सुल्तान ने बेचैनी से पैर पटकते हुए कहा। मुजरिम ले गए? नहीं जनाब, बैरूनी दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम नहीं समझ सकते, कोई चिट बिस्तर पर पड़ी है, सर सुल्तान ने तेज लहजे में पूछा। चिट? मैंने तो कोई चिट नहीं देखी जनाब, सुलेमान ने कहा और सर सुल्तान तेजी से इमरान के बेडरूम की तरफ बढ़ते चले गए। सुलेमान उनके पीछे चल रहा था। इमरान के कमरे में दाखिल होकर सर सुल्तान तेजी से बेड की तरफ बढ़े और उन्होंने गौर से बेड को देखा। बेड की हालत बता रही थी कि उस पर कोई सोया ज़रूर है, मगर अब बेड खाली पड़ा था और वहाँ कोई चिट वगैरह मौजूद नहीं थी। हैरत है, बाकी तो हर जगह वो चिट छोड़कर गए हैं, सर सुल्तान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे कमरा एक ज़ोरदार छींक की आवाज़ से गूंज उठा और सुलेमान और सर सुल्तान दोनों बुरी तरह उछले जैसे उनके पैरों में बम फट पड़ा हो। कमाल है, यहाँ भी पहुँच गए कमबख्त। दूसरे लम्हे बेड के नीचे से इमरान के बुड़बुड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और सुलेमान ने तेज़ी से आगे बढ़कर फर्श तक लटकी हुई चादर ऊपर को उल्टा दी। इमरान बेड के नीचे घुसा हुआ बड़े इत्मीनान से सो रहा था। इमरान को देखते ही सर सुल्तान के इंतहाई परेशान चेहरे पर इत्मीनान और सुकून के तासुरात फैलते चले गए, जैसे समुंदर में भटकी हुई कश्ती के मुसाफिर को अचानक ज़मीन का किनारा नज़र आ गया हो। इमरान, इमरान बेटे, सर सुल्तान ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। अरे खुदा की पनाह, अब मच्छरों के सर सुल्तान भी आ गए। इमरान ने तेज़ी से आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसकी नज़रें सर सुल्तान पर जम गई। बिल्कुल असली सर सुल्तान की तरह हैं। कमाल है, मच्छरों की सीक्रेट सर्विस के सरबराह होंगे। भाई मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, इमरान ने बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा। बाहर निकलो, ये क्या तमाशा बना रखा है? सर सुल्तान ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा तो इमरान चौंका और फिर तेज़ी से खिसकता हुआ बेड के नीचे से बाहर आ गया। अरे आप और यहाँ? इमरान ने तेज़ी से उठकर खड़े होते हुए कहा। यह क्या हरकत थी कि बेड छोड़कर नीचे घुस गए? सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेड के ऊपर मच्छर थे, कमबख्त सोने ही ना दे रहे थे। मैंने उन्हें डॉज दिया और बेड के नीचे पहुंच गया कि लो अब काटते रहो बेड के ऊपर। इमरान ने आंखें मलते हुए कहा। ये सुलेमान कहाँ है? उस बदतमीज़ को अभी इतनी समझ नहीं आई
کہ آنے والوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا کرتے ہیں، نوجوانوں کے بیڈ روم میں نہیں لے آتے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ سلیمان پہلے ہی کھسک گیا تھا۔ اس غریب نے تو مجھے ڈرائنگ روم میں ہی بٹھایا تھا، مگر جب اس نے بتایا کہ تم بیڈ پر سے غائب ہو تو مجھے یہاں خود آنا پڑا۔ سر سلطان نے قدرے شرمندہ لہجے میں کہا، غریب؟ غضب خدا کا، آپ باورچی کو غریب کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی یہاں کھڑے ہو کر؟ ارے خدا کے لیے خاموش رہیے، اگر اس نے سن لیا تو آفت برپا کر دے گا۔ باورچی غریب کبھی نہیں ہوتے، البتہ باورچی رکھنے والے ضرور غریب ہو جاتے ہیں۔ راشن اور سودا سلف میں ہی ساری جاگیر ختم ہو جاتی ہے، مگر باورچی کی فرمائشی لسٹ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عمران نے کانوں کو توبہ کرنے کے سے انداز میں ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اچھا اب یہ بکواس بند کرو اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میری بات سنو۔ تمہاری اس بے معنی بکواس سے بچنے کے لیے میں ٹیلی فون پر بات کرنے کے بجائے خود آیا ہوں۔ سر سلطان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بے معنی بکواس؟ اچھا تو آپ بے معنی کے بجائے با معنی بکواس سننا چاہتے ہیں، تو سنیے۔ نشتر گاؤں کو رگے بلبل سے باندھ کر جوئے شیر نکالنے کے لیے فرہاد کا بیلچہ نہیں، بلکہ محبتوں کی پسلیاں چاہیے، اور سوہنی کا کچا گھڑا گر کر ٹوٹ جائے تو پھر سٹین لیس سٹیل کی گاگر لے کر سوکھے ہوئے دریائے چناب کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے عمران کی زبان کینچی کی طرح چلنی شروع ہو گئی تھی۔ توبہ، تم سے تو بات کرنا ہی عذاب ہے۔ پھر وہی بکواس شروع ہو گئی۔ سر سلطان نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، یہ تو با معنی بکواس ہے جناب، ہر لفظ کے معنی مجھے آتے ہیں اور لغات میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ سر سلطان کوئی جواب دیتے، سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر ناشتے کا مکمل سامان بڑے خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ ارے اتنا بھرپور ناشتہ! لیجئے جناب، آپ خواہ ایسے آدمی کو غریب کہہ رہے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں جو شخص اتنے قیمتی ناشتے سے ٹرالی بھر سکتا ہے، وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے اچھلتے ہوئے انداز میں کہا، چلو باتیں ختم کرو اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، ایسا باورچی تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ سر سلطان نے فہمائشی لہجے میں کہا، اور سلیمان اپنی تعریف پر سینہ پھلائے مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ سر سلطان کی وجہ سے اسی نے عمران کو کوئی جواب نہ دیا تھا، ورنہ ظاہر ہے جواب دینے میں وہ کسی سے کم نہ تھا۔ عمران بھی مسکراتا ہوا اٹھا اور پھر غسل خانے میں گھستا چلا گیا۔ سر سلطان نے بڑے بے تکلف انداز میں چائے بنانا شروع کر دی۔ چونکہ وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ناشتے کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد عمران بھی آ کر ناشتے میں مصروف ہو گیا، اور وہ یوں بڑھ چڑھ کر ہاتھ مار رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اسے ناشتہ میسر آ رہا ہو۔ سر سلطان عمران کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اب ناشتہ تو ہو گیا جناب، میرے خیال میں اب آپ دوپہر کے کھانے پر تشریف لائیں گے، مگر میں وعدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سلیمان کی مرضی ہے کہ لنچ تیار کرے یا پھر چھٹی کر کے بھوک ہڑتال پر مجبور کر دے۔ عمران نے ناشتہ ختم ہوتے ہی نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں صرف ناشتہ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، نا جناب، بالکل نہیں، میں اسی لیے تو آپ سے لنچ کی پیشگی بات کر رہا ہوں۔ لنچ پر ڈنر کی بات کروں گا، اور ڈنر پر کل کے ناشتے کی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سر سلطان کہا مار کر ہنس پڑے۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ بہرحال ناشتے کے لیے تو میں سلیمان کا شکریہ ادا کروں گا، ویسے تم نے اب تک یہ نہیں پوچھا کہ میں آیا کیوں ہوں، اور وہ بھی اتنی صبح سویرے۔ سر سلطان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، یعنی اگر آپ سویرے آ جائیں تو پھر پوچھنا پڑتا ہے، اور اگر دیر سے آئیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، لوگ دیر سے گھر آتے تھے تو پوچھ گچھ ہوتی تھی، اب سویرے آنے پر پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ عمران نے حیرت بھرے انداز میں آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، عمران بیٹے، ملک کو اچانک ایک نازک صورتحال سے دوچار کر دیا گیا ہے، انتہائی نازک۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا مسور کی دال مہنگی ہو گئی ہے، یا پھر مرغیوں نے انڈے دینا چھوڑ دیے ہیں؟ عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ایک جدید ترین ایٹامک ریسرچ لیبارٹری قائم کی گئی ہے۔ اس میں پورے ملک کے چوٹی کے سائنسدان کام کر رہے تھے۔ آج صبح رپورٹ ملی ہے کہ ان میں سے 4 بڑے سائنسدان اپنے بستروں سے غائب پائے گئے ہیں۔
ان کے بستروں پر سفید رنگ کی چٹیں پڑی تھیں جن پر پاور لینڈ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پاور لینڈ؟ یہ کوئی نیا ملک وجود میں آ گیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ بین الاقوامی طور پر تو کہیں ایسا نہیں ہوا، یہ دیکھو چٹ۔ سر سلطان نے جیب سے ایک چٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر چٹ لے لی۔ سفید رنگ کے انتہائی قیمتی کاغذ پر سرخ رنگ کے 2 الفاظ ٹائپ تھے، پاور لینڈ۔ عمران غور سے انہیں دیکھتا رہا۔ جب ان سائنسدانوں کے اچانک غائب ہونے پر شور مچا تو ایک ٹیلی فون موصول ہوا۔ کوئی صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بول رہے تھے۔ سر سلطان نے جیب سے ایک کیسٹ باہر نکالتے ہوئے کہا، آپ ٹیپ لے آئے؟ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سائیڈ میز پر پڑے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا خانہ کھول کر کیسٹ اس میں ڈالا اور پھر اسے بند کر کے بٹن آن کر دیا۔ SSWE ایک آواز گونجی اور عمران سمجھ گیا کہ یہ لیبارٹری کا کوڈ نام ہے۔ لیبارٹری سے کوئی بات کر رہا تھا۔ سنو، میں پاور لینڈ کا نمائندہ بول رہا ہوں۔ تمہیں اپنے 4 سائنسدانوں کے غائب ہونے کا علم ہو گیا ہوگا۔ ان کی خدمات پاور لینڈ نے حاصل کر لی ہیں اور اب وہ ہمیشہ کے لیے پاور لینڈ کے شہری بن گئے ہیں۔ ان کی تلاش چھوڑ دیں اور یہ سمجھ لیں کہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہمیں تمہارے ریسرچ ورک یا لیبارٹری سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہم نے ان سائنسدانوں کو اغوا کرتے ہوئے کسی چیز کو چھیڑا ہے، کیونکہ تمہاری لیبارٹری اور ریسرچ ورک جس معیار پر ہے اس معیار سے زیادہ تو ہمارے ملک کے بچوں کے گھروں میں لیبارٹریاں موجود ہیں۔ آپ کے ملک کے یہ 4 سائنسدان ہی ہمارے کام کے تھے اور ہم انہیں لے گئے۔ اس کے بعد اور کوئی آدمی نہیں لے جایا جائے گا، مطمئن رہیں۔ ہم نے پوری دنیا سے اپنے مطلب کے آدمی حاصل کر لیے ہیں۔ اور سنو، پاور لینڈ کی تلاش کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ ایک لمحے میں تمہارا ملک راکھ کا ڈھیر بھی بن سکتا ہے۔ گڈ بائے، ایک بھرائی ہوئی مگر مشینی سی آواز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ یہ تو کوئی نیا ہی چکر چل پڑا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیکھو عمران، یہ 4 سائنسدان ہمارے ملک کے ذہین ترین سائنسدان تھے، اور ان کی اچانک گمشدگی ہمارے ملک کے لیے انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایٹامک ریسرچ لیبارٹری کے اصل دماغ یہی 4 سائنسدان تھے۔ ان کی عدم موجودگی سے ہمارا پلان قریباً 20 سال پیچھے جا پڑے گا۔ چنانچہ ان کی گمشدگی کی اطلاع فوراً صدر مملکت کو پہنچائی گئی، اور صدر مملکت نے مجھے ایمرجنسی کال کیا، اور پھر ان کی فرمائش پر یہ کیس X2 کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے بغیر ناشتے کے یہاں آنا پڑا ہے۔ سر سلطان نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ یہ پاور لینڈ وغیرہ سب ڈھونگ ہے۔ جو طاقتیں ہمارے ایٹامک پروگرام سے اختلاف رکھتی ہیں، یہ ان کی سازش ہے۔ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ بہرحال ہمیں تو وہ 4 سائنسدان چاہیے۔ سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کیس پر کام شروع کر دیتا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تو یہاں آتے ہی گھبرا گیا تھا، کیونکہ سلیمان نے بتایا کہ تم بھی بیڈ سے غائب ہو۔ میں نے یہی سمجھا کہ مجرم تمہیں بھی لے اڑے ہیں۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید عمران کے کیس لینے کی حامی بھرتے ہی ان کے دماغ سے بوجھ اتر گیا تھا۔ ارے واقعی آپ نے ان سائنسدانوں کے بیڈز کے نیچے جھانکا تھا؟ کہیں وہ میری طرح مچھروں سے بچنے کے لیے بیڈ کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ نہیں، وہ اتنے ذہین نہیں ہیں کہ اس طرح مچھروں کو ڈاج دے سکیں۔ انہیں یقیناً اغوا کیا گیا ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ آخر لیبارٹری میں سے انہیں لے جایا کیسے گیا، کیونکہ لیبارٹری کے گرد انتہائی زبردست سائنسی حفاظتی حصار موجود ہے، اور ایک مکھی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مکھی باہر تو آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ سائنسدانوں کو پہلے مکھی بنایا گیا ہو، پھر انہیں باہر لے آیا گیا ہو۔ عمران نے بڑے فلسفیانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری بکواس پھر شروع ہو گئی۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ لیبارٹری کو چیک کرنا چاہتے ہو تو چلے جانا، میں نے وہاں ہدایات دے دی ہیں، X2 کا نام کافی ہوگا۔ سر سلطان نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران خاموش بیٹھا،
میز پر پڑی ہوئی پاور لینڈ کی چٹ کو دیکھتا رہا۔ وہ اپنے شعور اور یادداشت کو کھنگال رہا تھا کہ شاید کبھی یہ نام سننے میں آیا ہو، لیکن نام بالکل ہی نامانوس سا تھا۔ اسی لمحے سلیمان اندر داخل ہوا۔ اس نے عمران کے موڈ کو دیکھا تو خاموشی سے برتن سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ وہ عمران کے ہر موڈ کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا تھا۔ عمران کی نظریں مسلسل پاور لینڈ کے الفاظ پر ٹکی ہوئی تھیں کہ اچانک پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے نظریں کارڈ سے ہٹائیں اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران بول رہا ہوں۔ عمران کا لہجہ ابھی تک الجھا سا تھا۔ آج تو بڑے نارمل انداز میں بول رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ دوسری طرف سے کرنل فریدی کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ فون کرنل فریدی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ کرنل صاحب، آپ؟ سنا ہے آج کل جاگیر سے بڑی آمدنی ہو رہی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جاگیر سے آمدنی؟ وہ تو ہوتی ہی رہتی ہے، مگر یہ اچانک تمہیں میری جاگیر کیسے یاد آ گئی؟ کرنل فریدی کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ اس لیے کہ آج آپ نے کال کے پیسے خرچ ہی لیے، ظاہر ہے کچھ زائد ہی آمدنی ہوئی ہوگی، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے کرنل فریدی کے بے اختیار کہے کی آواز سنائی دی۔ یہ بات نہیں، آج ضرورت پیش آئی تو پیسے خرچ کرنے ہی پڑ گئے۔ کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا، میں پہلے ہی معافی مانگ لوں تو اچھا ہے، آج کل بڑی کڑکی میں ہوں، آپ کی ضرورت پوری کرنا مشکل ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور کرنل فریدی ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے یہ بات نہیں، مجھے معلوم ہے کہ چیل کے گھونسلے سے ماس نہیں ملتا، کرنل فریدی نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیل تو ملتی ہے، کہتے ہیں کہ بھوک میں حرام بھی جائز ہو جاتا ہے۔ بہرحال فرمائیے، آج صبح صبح آپ کی آواز سن لی ہے، اللہ خیر سے ہی دن گزارے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کسی لیڈی براؤن سے واقف ہو؟ دوسری طرف سے کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اچھی طرح واقف ہوں، عمران نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ او، تو پھر اس کی تفصیل مجھے بتاؤ، یہ کون ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ میری اس سے منگنی ہوئی تھی لیکن پھر ٹوٹ گئی، دھاگا کچا تھا، عمران نے لہجے کو افسردہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پھر وہی بکواس، سنو مجھے اس کا مکمل ریکارڈ چاہیے، کرنل فریدی نے غصیلے انداز میں کہا۔ ریکارڈ؟ لیکن آج کل تو کیسٹوں کا دور ہے، ریکارڈ تو پرانی بات ہو گئی ہے، عمران نے جواب دیا۔ دیکھو عمران، ایک انتہائی اہم کیس درپیش ہے، اس لیے مذاق مت کرو، میں بے حد الجھا ہوا ہوں، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ کیس کے خاتمے پر مجھے بھی بتائیے گا کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے وہ اتنی جلدی کہاں باز آنے والا تھا۔ اوکے، میں نے غلطی کی کہ تم سے بات کر لی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ او، آپ تو برا مان گئے، سوری، میں اس کا ریکارڈ آج ہی بھجوا دوں گا، مکمل ریکارڈ۔ اور کوئی خدمت؟ عمران نے فوراً ہی بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، میں منتظر رہوں گا، کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ توبہ ہے، اب لڑکے لڑکی کے پوچھنے پر بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ لباس بدل کر ایک نظر لیبارٹری کو بھی چیک کر ہی لے، کیونکہ ظاہر ہے سائنسدانوں کو وہاں سے باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے تو ضرور کوئی چکر چلایا گیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی کلو لازماً لیبارٹری سے مل ہی جائے گا۔ یس، لیڈی ایشلے، آفس چیئر پر بیٹھی ہوئی خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے سامنے میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی کرختگی تھی۔ بوتھم بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ مادام نے پہلے سے لہجے میں پوچھا۔ پاکیشیا سے مطلوبہ افراد پاور لینڈ پہنچ چکے ہیں مادام، بوتھم نے جواب دیا۔ گڈ، کوئی رکاوٹ؟ کوئی مشکل؟ مادام نے پوچھا۔ نہیں مادام، سب کام پروگرام کے مطابق ہو گیا ہے، بوتھم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، انہیں چینج روم میں پہنچا دو تاکہ ان کے ذہن مکمل طور پر پاور لینڈ کے لیے تیار ہو جائیں، لیڈی ایشلے نے جواب دیا۔ پہنچا دیا گیا ہے مادام، وہاں ان پر کام جاری ہے، بوتھم نے جواب دیا۔ اوکے، لیڈی ایشلے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد اس نے سامنے میز پر پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے ڈبے کو اپنی طرف کھسکایا
اور پھر اس ڈبے کی سائیڈ میں لگے ہوئے بٹن کو دبایا۔ بٹن دبتے ہی ڈبے میں سے سائیں سائیں کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد ڈبے کی سطح پر لگا ہوا سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ یس، ہنری مالکم اسپیکنگ۔ بلب جلتے ہی ایک مردانہ آواز ڈبے سے ابھری۔ ہنری، میں ایشلے بول رہی ہوں۔ بوتھم نے ابھی ابھی رپورٹ دی ہے کہ پاک ایشیا کے مطلوبہ افراد چینج روم میں پہنچ چکے ہیں۔ تم کاروائی مکمل ہوتے ہی انہیں اسپیشل لیبارٹری میں بھجوا دینا تاکہ وہاں کام کا آغاز ہو سکے۔ لیڈی ایشلے نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، ایسا ہی ہوگا، انہیں بلوایا ہی اسپیشل لیبارٹری کے لیے گیا تھا، ہنری نے جواب دیا۔ ترمزی کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی؟ لیڈی ایشلے نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد پوچھا۔ ترمزی یورپ میں کام کر رہا ہے، کام مکمل ہوتے ہی اطلاع دے گا، اس کے متعلق کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے، ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تشویش کی تو بات نہیں ہے، لیکن یورپ انتہائی جدید ترین وسائل کا حامل ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، لیڈی ایشلے نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، پاور لینڈ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ترمزی کا کام چونکہ خاصا وسیع تھا، اس لیے ظاہر ہے وقت تو لگے گا ہی، ہنری نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ بہرحال ترمزی کی طرف سے اطلاع ملتے ہی مجھے کال کرنا، میں اس کی طرف سے اطلاع کی بے چینی سے منتظر ہوں، لیڈی ایشلے نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اطلاع دے دوں گا۔ اور کوئی بات؟ ہنری نے جواب دیا۔ باقی باتیں ترمزی کے آنے پر اسپیشل میٹنگ میں طے کریں گے، فی الحال یہ ابتدائی پروگرام مکمل ہو جائے تو اطمینان ہو جائے گا، لیڈی ایشلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو مکمل ہو جائے گا، بوتھم سے پوچھا تھا، اسے کوئی رکاوٹ تو پیش نہیں آئی، ہنری نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا، اوکے کی رپورٹ دی ہے اس نے، لیڈی ایشلے نے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو ترمزی کی فکر ہے، مجھے بوتھم کے بارے میں فکر لاحق تھی، ہنری مالکم نے جواب دیا۔ بوتھم کے بارے میں؟ وہ کیوں؟ پاک ایشیا تو انتہائی پسماندہ ملک ہے، وہاں بوتھم کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ لیڈی ایشلے نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں دنیا کا سب سے بڑا خطرہ رہتا ہے علی عمران، پاک ایشیا کا علی عمران، اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ سائنسدانوں کے اغوا کے بعد وہ پاور لینڈ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے گا اور ہمارے لیے ایک مستقل عذاب بنا رہے گا، ہنری مالکم نے جواب دیا۔ یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم پاور لینڈ کے ڈائریکٹر ہونے کے باوجود ایک آدمی سے خوف زدہ ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ خوف کا اظہار پاور لینڈ میں ناقابل معافی جرم ہے، لیڈی ایشلے نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ خوف کا اظہار نہیں بلکہ حقائق بیان کر رہا ہوں مادام، اور پاور لینڈ کے مینیفیسٹ میں حقائق کے اظہار کو تسلیم کیا گیا ہے، ہنری مالکم نے بھی تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اسپیشل میٹنگ میں تو تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیڈی ایشلے نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اس میٹنگ کا ماحول ایسا تھا کہ اس میں بات کرنا ہی حماقت تھی۔ بہرحال میں نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے، اگر علی عمران نے پاور لینڈ کے خلاف کوئی کلو حاصل کیا تو پاور لینڈ میں اتنی طاقت موجود ہے کہ اسے مکھی کی طرح مسل دیا جائے، ہنری نے جواب دیا۔ پاور لینڈ کے خلاف وہ کوئی کلو حاصل نہیں کر سکتا، وہ لاکھ سر پٹکتا رہے، پاور لینڈ اس کی اپروچ سے بہرحال باہر ہی رہے گا، لیکن پھر بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہمیں اس کی کارروائیوں سے آگاہ رہنا چاہیے، لیڈی ایشلے نے فکر مندانہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ ہنری مالکم کی ذہانت، دلیری اور کارناموں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اگر ہنری مالکم جیسا آدمی اس آدمی سے خوف زدہ ہے، اور نہ صرف خوف زدہ ہے بلکہ کھلم کھلا اس کا اظہار کرنے پر بھی مجبور ہو گیا ہے، تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ یقیناً انتہائی خطرناک شخص ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ پاک ایشیا میں اپنے مخصوص نمائندے بھیج دیں جو خفیہ طور پر اس کی نگرانی کریں اور رپورٹ ہیڈ کوارٹر کو دیتے رہیں، جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اس کے خلاف انتہائی اقدام کر لیا جائے گا، ہنری نے جواب دیا۔ اگر یہ اتنا ہی خطرناک اور ذہین شخص ہے تو پھر کیوں نہ اسے اغوا کر لیا جائے اور پاور لینڈ کا شہری بنا لیا جائے، اس طرح نہ صرف اس کی طرف سے ہمیشہ کے لیے خطرہ ختم ہو جائے گا بلکہ یہ پاور لینڈ کے لیے اپنی ذہانت اور صلاحیتیں بھی استعمال کر سکے گا، لیڈی ایشلے نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے مادام جتنی آپ سمجھ رہی ہیں، اس میں بے شمار خطرات پوشیدہ ہیں، اس طرح یہ خطرناک آدمی براہ راست پاور لینڈ پہنچ جائے گا اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، ہنری مالکم نے جواب دیا۔ ہنری، آج پہلی مرتبہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو،
بہرحال فی الحال میں نگرانی کرا دیتی ہوں، لیکن ترمزی کے آنے پر میں اسپیشل میٹنگ میں یہ مسئلہ اٹھاؤں گی اور پھر وہاں اس سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ ضرور کیا جائے گا، لیڈی ایشلے نے کہا، اور اس کے لہجے میں بے پناہ سختی عود کر آئی تھی۔ یہ طریقہ کار درست رہے گا، یقین کیجیے مادام، یہ شخص دنیا کا انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ بلا مبالغہ ہزاروں بڑے بڑے جفا دری مجرم اور سینکڑوں بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیمیں، ایسی تنظیمیں جو بے پناہ وسائل کی مالک تھیں، اس آدمی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکی ہیں اور اس کا آج تک کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ ہنری میلکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، او، اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر ہمیں اس کے ملک کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم ان 4 سائنسدانوں کے بغیر بھی کام چلا سکتے تھے جنہیں اس کے ملک سے لایا گیا ہے، لیڈی ایشلے نے جواب دیا۔ ان کے بغیر ہماری اسپیشل لیبارٹری نہ چل سکتی تھی مادام۔ لیبارٹری کی ڈیمانڈ یہی لوگ تھے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ بہرحال آپ اس کی نگرانی کرائیں، اگر ضرورت پڑی تو پاور لینڈ اپنی پوری قوت اس کے خلاف استعمال کرے گا اور پھر اس کی موت یقینی ہے، ہنری میلکم نے جواب دیا۔ اوکے، میں ابھی آرڈر کر دیتی ہوں، گڈ بائے، لیڈی ایشلے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈبے کے کنارے پر لگا ہوا بٹن آف کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ لیکن اس کی خوبصورت پیشانی پر شکنوں کا جال پھیل گیا تھا۔ اب وہ انتہائی سنجیدگی سے علی عمران کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ہنری میلکم کو جھٹلانا نہ چاہتی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہنری میلکم جھوٹ نہیں بولتا اور ہنری میلکم کا ماضی اس کے سامنے آئینے کی طرح روشن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہنری خواہ کسی سے مروب ہونے والا آدمی بھی نہیں ہے، اس لیے یہ شخص یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھوں پاور لینڈ کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچے، کیونکہ پاور لینڈ ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھا۔ پاور لینڈ کا خواب اس نے بچپن سے ہی دیکھنا شروع کیا تھا، اور اب جا کر اس کے خواب کی تعبیر سامنے آنا شروع ہوئی تھی، اور وہ اس سلسلے میں ہر قسم کا انتہائی اقدام کرنے پر بھی تیار تھی۔ لیڈی ایشلے جرمن نژاد تھی، بچپن سے ہی اسے مجرمانہ ذہن وراثت میں ملا تھا۔ اس کا باپ ایک بہت بڑی مجرم تنظیم کاسا کوشا کا سربراہ تھا، اور اس نے لیڈی ایشلے کی خصوصی تربیت کی تھی، کیونکہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی وفات کے بعد تنظیم کی سربراہ لیڈی ایشلے ہی بنے، اور پھر لیڈی ایشلے مجرمانہ ذہانت اور صلاحیتوں میں اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ خصوصی تربیت حاصل کرنے کے بعد اس نے کاسا کوشا میں اپنی صلاحیتوں اور محیر العقول کارناموں کی وجہ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، اور پھر جب اس کا باپ ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تو پوری تنظیم نے متفقہ طور پر اسے اپنی سربراہ تسلیم کر لیا۔ لیڈی ایشلے ایک چھوٹی سی تنظیم تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھ سکتی تھی، وہ ہمیشہ اونچے خواب دیکھا کرتی تھی، پوری دنیا پر حکومت کے خواب، ایسا اقتدار جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ پھر اس کے ذہن میں پاور لینڈ کا منصوبہ ابھرا، ایک ایسا ملک جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہو اور پوری دنیا کے ممالک اس کے غلام ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے پاور لینڈ کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جو کچھ اس کے ذہن میں تھا اس کے لیے بے پناہ وسائل کی ضرورت تھی، لیکن لیڈی ایشلے پیچھے نہ ہٹی اور اس نے اپنی تنظیم کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ اس نے بے پناہ دولت اکٹھی کرنے کے بعد پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر اور ریاست کے لیے دنیا کا سنسان ترین اور دشوار گزار ترین علاقہ منتخب کر لیا۔ یہ علاقہ جزائر فن لینڈ کے انتہائی شمال مشرق میں پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض، سنسان اور دشوار گزار پہاڑی سلسلہ تھا، جہاں آج تک کسی نے رہنے کی جرت تک نہ کی تھی، کیونکہ یہ علاقہ چاروں طرف سے انتہائی خطرناک سمندر سے گھرا ہوا تھا۔ اس نے پوری دنیا سے انجینئرز کو بلا کر اور افراد کو اغوا کر کے ان پہاڑوں کے نیچے بڑی بڑی لیبارٹریاں تعمیر کروائیں، اور پھر ان سب افراد کو قتل کروا دیا تاکہ پاور لینڈ راز رہے۔ پھر ایک مشن کے دوران اس کی ملاقات ترمزی سے ہو گئی۔ ترمزی ایرانی النسل تھا، وہ بے شمار تیل کے کنووں، تیل بردار جہازوں کا مالک اور اربوں خربوں پتی تھا۔ پوری دنیا میں اس کے معاشی استحکام کا سکہ جمع ہوا تھا، لیکن ترمزی صرف ایک کاروباری آدمی نہ تھا، بلکہ وہ بھی لیڈی ایشلے کی طرح انتہائی مجرمانہ ذہن کا مالک تھا۔ اس نے بھی خفیہ طور پر ایک بہت بڑی مجرمانہ تنظیم پوشا یاک بنائی ہوئی تھی۔
اور اس کے ذریعے وہ نہ صرف اپنی مجرمانہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا تھا بلکہ اس تنظیم کی وجہ سے اس نے اپنے کاروبار کو بھی بے پناہ وسعت دے دی تھی۔ وہ انتہائی ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ظالم فطرت کا مالک تھا، اور اس کی نوجوانی کے ساتھ ساتھ اس کی یہی خصوصیات لیڈی ایشلے کو پسند تھیں۔ چنانچہ یہ ملاقات رفتہ رفتہ محبت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر لیڈی ایشلے نے ترمزی کو بھی پاور لینڈ کے منصوبے میں شامل کر لیا۔